शादी की पहली रात शोहर मर गया। ससुराल वालों ने मनहूस कहकर मुझे मारकर घर से निकाल दिया। मैं यतीम थी, मामू के घर रहती थी। जब बेवा होकर मामू के घर गई तो ममानी कोसने लगी। तभी चकरा कर गिर गई। डॉक्टर को बुलाया गया तो इसने कहा मैं हामला हूँ। ये सुनकर मामू ममानी गुस्से से भड़क उठे। धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने दारुल अमान में पनाह ली। मेरी खिदमात देखकर मुझे दारुल अमान की मालकन ने अपनी सेक्रेटरी रख लिया। मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ साल बाद एक बड़ा बिजनेसमैन दारुल अमान में फंड देने आया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शख्स तो मेरा। माँ बाबा को याद करके आज मेरी आंखें मुसलसल भीग रही थीं। दिल की धड़कन मामूल की रफ्तार से हटकर चल रही थी। बहुत घबराहट हो रही थी। इतना मेकअप करने के बावजूद मेरे चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो रहे थे। बैक वक्त मैं खुश भी थी और गमगीन भी। खुश इसलिए कि आज मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत अपने पसंदीदा शख्स के साथ करने वाली थी, और उदास इसलिए क्योंकि आज मुझे मेरे माँ बाप बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे। शिद्दत गम से मेरे आंसू बहने लगे। माँ बाप की याद ने शिद्दत पकड़ ली थी। वो दिन जिस दिन हर लड़की अपने माँ बाप की दुआओं के संग नई जिंदगी की शुरुआत करती है। आज मैं खाली दामन खाली हाथ लिए खड़ी थी। बाबा को तो मैंने देखा ही नहीं हुआ था। अलबत्ता अम्मा मेरे होश संभालते ही फोत हो चुकी थीं। खानदान में बहुत से लोग मुझे मनहूस कहा करते थे, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो मेरा बाप मर गया और होश संभालते ही माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। चचा और इसकी बीवी मुझे रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको जायदाद का डर था कि कहीं मैं इनके घर रहते हुए इनसे जायदाद ना मांग लूं। मैंने इन्हें लाख बार समझाया कि बेशक सारी जायदाद अपने नाम करवा लें, लेकिन मुझे अपने पास रख लीजिए। मैं माँ की मौत के बाद अब कहाँ रहूंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई भी नहीं इस दुनिया में। तभी वो कहने लगे, पहले भी तो तुम और तुम्हारी माँ तुम्हारे मामू के घर रहते थे। अब क्या मसला है? अब तो तुम्हारे मामू पर तुम्हारी माँ का बोझ भी कम हो गया है। अब भी वहीं रहो। वो फितरतन लालची लोग थे। मेरे लाख समझाने पर भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं थे। मेरा दिल टूट कर रह गया था, और ददियाल वालों से मैं नफरत करने लगी थी, जिनके नजदीक पैसा ही सब कुछ था। खैर से रुखसत होकर ससुराल आई। सब लोग कह रहे थे कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, और मेहंदी के रंग का तो देखकर सारी सखियां हैरान थीं और कहते ना थक रही थीं कि इसका मियाँ तो इससे बड़ा प्यार करता है, तभी इसकी मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया है। ये सुनकर मैं शर्माने लगी। थोड़ी देर के लिए मैं तो अपने वालिदैन को भूल चुकी थी और सहेलियों और सखियों के साथ घिरी बैठी थी। घर में हल्की आवाज में गाने चल रहे थे। एक दो लड़कियां तो डांस भी करने लगीं और कुछ इस गाने के बोल दोहराने लगीं। मेरा दूल्हा कमरे में आया, मगर सीधा आकर कुर्सी पर बैठ गया, और काफी देर जब इसने कोई बात नहीं की तो मैंने घूंघट की ओर से देखा। वो अपना सीना मसल रहा था। उसके माथे पर पसीना था और आंखें बाहर को उबल रही थीं। मैं परेशान हो गई। शोहर के पास गई, पानी दिया। इसने इशारा किया, डॉक्टर। मैं लहंगा संभालती हुई बाहर भागी और सबको रोककर कहने लगी, इनकी तबीयत खराब हो गई है। सब भागे भागे आए। इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब करना क्या चाहिए। इसीलिए मैं खामोशी से आंसू बहाने लगी और सोचने लगी, वाकई ही मैं मनहूस हूँ। मेरी वजह से मेरा शोहर हॉस्पिटल गया। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी आंखें दीवार पर जमी हुई थीं, और आंसू पलकों की बार तोड़े चेहरे पर फिसलकर मेरे जेवरों में जज्ब हो चुके थे, जो मेरी मामी ने मामू को सोने के कहकर मुझे पहनाए थे। इन सोने के जेवरात की भी अपनी ही एक अलग कहानी थी। दरअसल मेरी दादी और मेरी नानी ने मेरी माँ को खूब सोना चढ़ाया था। उन्होंने वो सारा जेवर मेरे लिए संभाल कर रख लिया था, ताकि वक्त पड़ने पर इन्हें दोबारा जेवर ना बनाना पड़े, बल्कि वो अपना खालिस खरा सोना मेरे नाम कर दें। और मेरे पैदा होने से लेकर जवान होने तक उन्होंने वो सोना बहुत अच्छे से संभाल के रखा।
اپنی وفات سے پہلے انہوں نے میری ممانی کو درخواست کی کہ میری شادی پر وہ سارا سونا مجھے چڑھائیں، کیونکہ انہوں نے ایک عرصے سے وہ سونا سنبھال کر رکھا تھا، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ اسی سونے کی وجہ سے میری ممانی نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور مجھے اچھے سے اپنایا ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہو بہو اسی جیسا نقلی زیور بنا کر مجھے پہنائیں گی، اور اصلی سونا انہوں نے اپنی بیٹی ارم کے لیے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ روتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ ہو جاؤں، کیا پتا خدا آج کی رات میری بات سن لے اور مجھے وہ عطا کر دے جس کی خواہش بھی اسی نے میرے دل میں ڈالی تھی۔ میں جلدی سے اپنا بھاری لہنگا اٹھاتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ چوڑیوں کی چھنکار نے کمرے کی اداسی میں ایک ارتاش برپا کر دیا تھا، اور پائل کی چھن چھن نے کمرے میں آنے والی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ نہ جانے مجھے کون سی اطلاع دینے والی تھی، لیکن مجھے واش روم میں جاتا دیکھ کر وہ بغیر کوئی اطلاع دیے کمرے سے جا چکی تھی۔ میں بھی اس کو جاتا دیکھ کر جلدی سے وضو کرنے لگی اور باہر آ کر جائے نماز بچھا لی۔ خدا سے رو رو کر اپنے ہونے والے شوہر کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ نہ جانے کب روتے روتے جائے نماز پر ہی مجھے نیند آ گئی۔ 2 دن کی تھکی ہوئی تھی، اور جب سے شادی کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں تب سے گھر کا سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ مامی اور اس کی بیٹی شاپنگ پر چلے جایا کرتے تھے۔ میں سارا دن کوہلو کی بیل کی طرح جتی رہتی، سارے گھر کو صاف کرتی، کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، اور یہاں تک کہ شام کی چائے کا بھی سارا انتظام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ مجھے اپنے حق میں بولنے کا بالکل بھی حق حاصل نہ تھا۔ میں تو اللہ میاں کی وہ گائے تھی جو 2 دن بھوکھی رہ سکتی تھی، لیکن وہ مانی سے خود کھانا نہیں مانگ سکتی تھی۔ وہ خود پلیٹ میں کھانا ڈال کر مجھے دیا کرتی تھیں، اور اکثر تو ایسا کرتی جو روٹی جل جایا کرتی تھی وہی میرا نصیب بنتی تھی۔ کئی بار ماموں نے ممانی کو ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس فعل سے کبھی باز نہیں آئیں اور وہی کرتی جو ان کا دل کرتا۔ میں دل میں سوچتی، کبھی تو ایسا وقت آئے گا جب میرا اپنا گھر ہوگا، جہاں میں اپنی مرضی کے مطابق رہوں گی، مجھے کسی اور کا حکم نہیں ماننا پڑے گا۔ اسی خواہش کو دل میں لیے میں ممانی کا ہر وار سہ جایا کرتی تھی۔ ویسے تو وہ بہت زیادہ میرے ساتھ برا نہیں کرتی تھیں، لیکن وہ اور ان کی بیٹی دونوں کام چور تھیں۔ گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی تھیں، اور پھر ماموں کے سامنے معصوم بن کر کہتی تھیں کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی، سارا دن گھر میں لگی رہتی ہوں۔ حالانکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہ میری خدمت کرنے کی بجائے سارا دن کمرے میں پڑی آرام سے رہتی ہے، آرام کرتی رہتی ہے۔ نہ جانے پورا پورا دن ہی یہ اکیلی کمرے میں کیسے رہ لیتی ہے۔ ایسا بھی نہیں کرتی کہ 2 منٹ بہن کے ساتھ آ کر بات ہی کر لے، تھوڑا ان سے حال چال ہی معلوم کر لے۔ نہیں، بس اسے تو ہر وقت اپنے کمرے کی ہی رہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیرانی سے ممانی کو دیکھنے لگتی، اور پھر ان کی بڑی بڑی آنکھوں کے اشارے ہی میرے لیے کافی ہوتے۔ خیر، ماموں بچے تو نہیں تھے، وہ سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن اپنی بیوی سے ڈرتے تھے، اسی لیے وہ اکثر خاموش رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میرے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ وہ بھی کیا کرتے، بیوی کے خاندان والے بہت امیر تھے، اور ماموں پر ان کا بہت روب تھا۔ ماموں شروع سے ہی ممانی سے ڈرا کرتے تھے۔ وہ جہیز میں خوب سارا پیسہ لائی تھیں۔ ان کی تو نوکری بھی مامی کے بھائیوں نے لگوائی تھی۔ وہ ان کے احسانوں کے تلے دبے ہوئے تھے، اسی لیے وہ زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ بس انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور مجھے بھی صبر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ میں کیا کرتی، جب میرا سکا ماموں ہی میرا خیال رکھنے کو تیار نہیں تھا، تو پھر میں کس سے جا کر فریاد کرتی۔ میں تو شکر ادا کرتی تھی کہ سر چھپانے کو چھت ہے۔ بے شک سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، مگر مجھے 2 وقت کی روٹی تو آسانی سے میسر ہے۔ میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، بلکہ ماموں اور مامی بھی مجھ سے خوش ہیں، اور ان کے بچے بھی مجھ سے بہت مانوس تھے، سوائے ارم کے۔ وہ بہت نک چڑی تھی اور ہر وقت مجھ سے الجھتی رہتی تھی۔ میں جائے نماز پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، کیونکہ میرے دل میں جو غم دفن تھا
وہ آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل چکا تھا۔ میں پرسکون تھی، لیکن دل نیند میں بھی خوف سے ڈرا ہوا تھا کہ اگر آنکھیں کھول لیں تو نہ جانے کون سی خبر سننے کو ملے گی۔ اسی لیے میں نے کبوتر کی طرح بلی آنے پر آنکھیں مینچ لی تھیں اور میں کھولنے سے ڈر رہی تھی۔ تبھی کسی بھاری وجود نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا اور کندھوں سے اٹھا کر زبردستی بٹھا دیا۔ میں ہڑبڑا گئی اور خوف محسوس کرنے لگی۔ جانے کون سی بدرو مجھے اس طرح جگانے آئی تھی۔ سب سے پہلے میرا خیال اسی طرف گیا کہ لگتا ہے مامی تک خبر پہنچ گئی ہے، تبھی تو وہ یہاں آئی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، چلو اپنی ساس کے ساتھ چل کر بیٹھو، ورنہ وہ کیا کہیں گی کہ یتیم بچی تھی، مامی نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ وہاں عورتیں تمہیں منحوس کہتے ہوئے نہیں تھک رہی کہ پہلے ہی اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب اپنے شوہر کی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ 2 پل کے لیے تو میں یہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی، مگر پھر بات یاد آتے ہی میں نے چہرے پر سنجیدگی طاری کر لی اور آنکھوں کا ہاتھوں کے پوروں سے صاف کرنے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں چاہے جیسے بھی تاثرات رکھوں، مامی کو ہر ایک چیز پر اعتراض ہوگا اور میں ہی انہیں غلط لگوں گی۔ وہ میرے اندر غلطیاں نکالتے نہیں تھکتی تھیں، اسی لیے میں چپ ہو گئی اور پھر نظریں نیچی کر لیں۔ وہ کہنے لگیں یہ شرمانے یا دلہن کی طرح سج سنورنے کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ صرف دلہے کی بہن اور اس کے ماں اور اس کے کچھ قریبی عزیز ہی نیچے موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں اچھا لگے گا کہ تم اس حلیے میں ابھی تک موجود ہو۔ جلدی سے یہ خلیہ تبدیل کر لو۔ میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگیں، جلدی کرو۔ وہ مجھ پر مسلسل چلا رہی تھیں۔ ان کی بہت سی باتیں میں نے انسنی کیں اور جلدی سے واش روم میں گھس کر چینج کرنے لگی۔ میرا سارا سامان پہلے ہی پیک تھا اور پتہ نہیں کہاں پڑا تھا۔ پہننے کو جب ان کو کوئی کپڑا نہیں ملا تو دلہے کے رشتے دار کزن کا کالا سوٹ لے آئیں جو اس نے حال ہی میں لیا تھا۔ وہ بہت سادہ سا سوٹ تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ میری اماں بہت وہمی تھیں۔ وہ کالا رنگ مجھے پہننے نہیں دیا کرتی تھیں اور وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ جو نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں نا، ان کو کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہنانے چاہیے اور نہ ہی ان کے جہیز میں کوئی کالی چیز رکھنی چاہیے۔ میں مامی کو حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگیں، کیا دیکھ رہی ہو، جلدی سے پہنو اور باہر آؤ، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے خود پر قابو کیا اور پھر وہ کپڑے پہننے چلی گئی۔ باہر آئی، لمبے گھنے بالوں کو سمیٹا جو کیچر میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ مجبوراً مجھے ایک سادی سی چوٹی بنانی پڑی، ربڑ لگانے کا بھی ٹائم نہیں تھا۔ مامی نے بس جلدی سے دوپٹہ اڑایا۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑے زبردستی مجھے گھسیٹتے ہوئے نیچے تک لے گئیں۔ وہ جیسے چل رہی تھیں وہ چل تو نہیں رہی تھیں، بھاگ رہی تھیں اور مجھے بھی ساتھ ساتھ بھگا رہی تھیں۔ میں بہت کنفیوز تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور نہ جانے میرا کیسا استقبال کیا جائے گا۔ کیا وہ لوگ میری اہمیت کو سمجھیں گے بھی یا نہیں، یا پھر وہ مامی کی طرح مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ میں مختلف سوچوں میں خود کو فراموش کیے ہوئے تھی۔ میری ساس میرے ساتھ بیٹھی تھی اور مجھے بے حد حقارت کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ایک تو تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بدشگونی تھی۔ دوسرا تم نے شادی والے دن ہی کالے رنگ کا سوٹ پہن لیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ کالے کپڑے تمہیں کس نے پہنائے ہیں؟ ان کا یہ لہجہ اور رویہ دیکھ کر میں سہم گئی اور آنسوؤں کی باڑھ روکنے کی کوشش میں نے ساس کو آرام سے جواب دیتے ہوئے کہا، آنٹی وہ مجھے مامی نے پہنایا تھا، جلدی میں یہی سوٹ ان کو ملا تھا تو انہوں نے مجھے پہنا دیا۔ یہ کہہ کر میں اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھنے لگی۔ میری ساس کہنے لگی، تمہاری مامی بھی عجیب لالچی عورت ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں، اور منہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ میں ان کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی، میرے دل میں اکثر خیال آتا تھا میری کوئی ایک زندگی تو اچھی ہوگی، لیکن شادی سے پہلے والی زندگی اچھی تھی، نہ شادی کے بعد والی زندگی اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ میرے ساس کے اس رویے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میں ان کو ہرگز پسند نہیں ہوں۔ وہ مجھے مجبوری میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔
کیونکہ اب تو ان کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا اور وقت پر رخصتی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ تو اس شادی کے حق میں نہیں تھیں، کیونکہ بیٹے کے ایکسیڈنٹ کے بعد انہیں لگا تھا کہ میں ہی منحوس ہوں۔ میں رو رہی تھی۔ منحوس لفظ اتنا منحوس تھا کہ اس نے شادی کے بعد بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میرے سسرال تک میرے ساتھ آیا تھا۔ رخصتی پر جب میں رونے لگی تو ساس نے کہا، نحوست مت پھیلاؤ، صبح سے رو رہی ہو، بس کر دو، اب سب کی شادی ہوتی ہے، سبھی دکھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی تمہاری طرح ریئیکٹ نہیں کرتا کہ سارا راستہ روتے رہو۔ پتہ نہیں کس کو بیاہ کے لے آئی ہیں، نہ جانے اب ہمارے گھر کا کیا حال ہوگا۔ میرے بیٹے کی قسمت اتنی پھوٹی ہوئی ہوگی، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ مجھے اپنا آپ ان سب باتوں میں بہت ہی فضول معلوم ہوا۔ میں خود کو پرایا محسوس کر رہی تھی۔ اس گھر کا حصہ سمجھنے میں ابھی مجھے بہت وقت لگنا تھا۔ سسرال پہنچتے ہی منحوس لفظ نے میرا استقبال کیا۔ اس کے بعد شادی کے ایک ہفتے تک شوہر ہاسپٹل میں تھا۔ اس کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، وینٹی لیٹر پر پڑا تھا۔ میں ایک ہفتے تک ساس کے تانے سنتی رہی، شوہر کی زندگی کی دعائیں کرتی رہی، یہ لفظ سنتی رہی۔ اگلے روز میرے ماموں مامی مجھ سے ملنے آئے تو ساس کہنے لگی، تم ان کے ساتھ ان کے گھر چلی جاؤ فی الحال۔ میں نے ساس سے کہا، اچھا نہیں لگتا، شوہر ہاسپٹل میں ہے اور میں میکے جاؤں، جب تک وہ ٹھیک ہو کر نہیں آتے میں یہاں رہوں گی، مجھے وہاں پریشانی لاحق رہے گی۔ تو ساس مجھ پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، مجھے زیادہ بولنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں، اسی لیے جو میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ساری زندگی میری ماں نے دلاسا دیتے ہوئے مجھے یتیموں والی زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا کہ تمہیں اچھا سسرال، اچھا شوہر ملے گا، مامی کی زیادتیاں بھول جاؤ گی۔ اب سسرال والے بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پا رہے تھے، نہ جانے ایسی کون سی وجہ تھی کہ ہر کوئی ہی مجھ سے ناراض رہتا۔ میں جتنا سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی مجھ سے دور ہوتے جاتے۔ ماموں مامی کے ساتھ ہاتھ تو گئی تھی، لیکن شوہر کی طرف سے پریشان تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جلد ہی میری زندگی میں آئی یہ معمولی خوشیاں پھر سے میری زندگی کو تاریک کر دیں گی۔ سارا دن میں اداس رہی، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اماں ابا کی یاد نے شدت پکڑ لی تو محلے کے آخر میں ہی قبرستان تھا، جہاں میرے اماں ابا اپنی تمام تر محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں دفن تھے۔ میں وہاں جا کر روئی، فاتحہ پڑھی تو دل ہلکا ہو گیا۔ گھر لوٹ آئی، مامی بھی بہت ناراض ہوئیں کہ چند دن کی دلہن تم قبرستان کیوں گئی، یہاں بدشگونی مانی جاتی ہے۔ میں حیران ہونے لگی کہ پڑھے لکھے اس معاشرے میں ایسی باتوں کو بھی اہم سمجھا جاتا ہے جن کا کوئی لاجک ہی موجود نہیں۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب میں اپنے شوہر کی طرف سے کسی اچھی خبر کی شدت سے انتظار کرنے لگی۔ پہلی بار مامی نے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا میرے لیے چنا اور کہا، یہ پہن کر اچھے سے تیار ہو جاؤ، یہ کالا جوڑا اتارو، اور میری ماں کا ایک سونے کا چھوٹا سا سیٹ بھی دیا جو وہ اکثر پہنے رکھتی تھی۔ ماں کا وہ سیٹ دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے بہت عقیدت اور محبت سے اس کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ مامی کا کہنا تھا، اچھا سوچو، تیار رہو، انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی۔ اور پھر میں نے پہن لیا۔ ابھی میں تیار ہو کر آئی ہی تھی جب میری ساس کی کال آنے لگی۔ وہ کہنے لگی، تمہارا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ سن کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہی تھی۔ میرا جسم گرم ہو چکا تھا اور ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ خوشیاں چند پلوں کی تھیں، اور پھر میری زندگی میں وہی کالی راتیں آ گئیں۔ سسرال میں ابھی قدم ہی رکھا تھا جب ساس جلالی روپ میں میری طرف آئی اور میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ میں رو رہی تھی، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ میں رو رہی تھی اور ان کو قسمیں دے رہی تھی کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جب سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو، ہمیں صرف نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تم نہیں جانتی تمہاری وجہ سے ہم نے کتنا کچھ کھویا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آنا۔ ماموں مامی ساس کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا کرتے بیچارے، ایک بار پھر سے پھنس چکے تھے، اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔
میری ساس نے یہ ہرگز نہیں سمجھا تھا کہ نقصان تو ہم دونوں کا ہوا ہے۔ ان کا بیٹا فوت ہوا ہے تو میرا شوہر، ان کے تو دو اور بیٹے بھی موجود تھے، میرا تو اور شوہر نہیں، بلکہ میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جو میرا خیال رکھ سکے۔ پھر وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ پھر سے وہی ماموں مامی کے گھر کا سٹور اور میں ان کے گھر کے سارے کام باقی کے جو رہ گئے وہ کرتی۔ مامی کا بھی عقیدہ اس بات پر مضبوط ہو چکا تھا کہ میں ہی منحوس ہوں۔ ایک دن ماموں گھر میں نہیں تھے تو میری طبیعت کافی خراب ہو گئی، میں الٹیاں کر رہی تھی۔ مامی کے ساتھ ان کی بہن بیٹھی تھی، کوئی دائی تھی، اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، نبض چیک کی اور کہا یہ تو حاملہ ہے۔ مامی یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گئی، مجھے بدکار کہنے لگی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں سوچ کے رہ گئی تھی کہ اب جاؤں کس طرف۔ انہوں نے تو مجھے کوئی سامان بھی نہیں اٹھانے دیا، یہاں تک کہ میرا موبائل بھی نہیں۔ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں۔ نیچے گرتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے میں بغیر سوچے سمجھے مین روڈ کی طرف چلنے لگی۔ وہاں سے ایک رکشے والے کو منتیں کیں اور اس نے مجھے دارالامان چھوڑ دیا۔ جب لٹی ہوئی دارالامان پہنچی تو وہاں کے انچارج نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے گلے لگایا۔ ساری آپ بیتی سننے کے بعد اس نے مجھے ایک کمرہ دے دیا۔ میرے ساتھ کوئی بھی عورت رہنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کمرہ چھت کی اوپری منزل پر تھا اور مجھے اکیلی وہاں رہنا تھا۔ وہاں کی انچارج بہت ہی شفیق عورت تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی۔ وہاں کی باقی عورتیں مجھ سے خار کھاتیں اور مجھے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ دھیرے دھیرے میں انچارج کی چہیتی بن گئی، اس نے مجھے اپنا سیکٹری رکھ لیا۔ یوں دارالامان میں مجھے ایک جاب مل گئی۔ میں بی اے کر رکھا تھا، اس لیے مجھے یہ نوکری مل چکی تھی۔ اب میں کسی کی بھی محتاج نہیں تھی، کم از کم اپنا خرچ اٹھا سکتی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے جب ایک بہت بڑا بزنس مین دارالامان کو فنڈ دینے کے لیے آیا۔ انچارج موجود نہیں تھی تو مجبوراً مجھے ہی اسے اٹینڈ کرنا پڑا۔ میں آفس میں سر جھکا کر اس کی بات سن رہی تھی۔ جب اس کی آواز مجھے کچھ سنی سنی لگی، میں نے آنکھیں اوپر اٹھا کر غور سے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں میرا اپنا شوہر تھا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، ایک دو بار آنکھیں ملی۔ وہ بھی مجھے اس طرح دیکھ کر حیران تھا کہ سیکٹری اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ میں نے گلاس پانی کا اٹھایا اور اپنی ہی آنکھوں کو اچھے سے دھویا۔ اس کے بعد دوبارہ سے بزنس مین کو دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں میرا اپنا شوہر تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہنے لگی، آپ یہاں؟ اور میں نے اپنا حجاب اتار دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر زندہ ہے، جبکہ میری ساس نے تو خود کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ کوئی ماں اپنی بیٹے کو مردہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ اپنی ساس کی سوچ پر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری ماں نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ چکی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، جب ان سے محبت کرنے والے انہیں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر وہ دارالامان میں پناہ لیتی پھرتی ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہوا ہے نا؟ مجھے چھوڑ کر تمہیں اچھا صلہ ملا ہے۔ وہ یہ سب الفاظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، غصہ ان کے چہرے سے عیاں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ان کے الفاظ سن کر تو میں ساکت رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے۔ اس کی نظر میں میری یہ عزت ہے کہ وہ میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ میں نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا کہ آپ کی ماں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا کہ آپ کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ آج آپ میرے سامنے زندہ سلامت کھڑے ہیں۔ جب ماموں مامی مجھے گھر لے گئے تو انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ میں ایک منحوس لڑکی ہوں۔ آپ کی ماں شاید مجھے آپ سے دور کرنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نہیں جانتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن سب سچ کہتے ہیں، واقعی ہی قسمت کے معاملے میں میں بہت منحوس ہوں۔ آج تک مجھے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ملی جس کی میں نے خواہش کی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی اور اپنی فائل لے کر انچارج کے کمرے سے نکلنے لگی۔ جب انہوں نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں رکی نہیں اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگے،
مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، ہوا کیا تھا؟ مجھے اتنا معلوم ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، مگر جلد ہی اینجیوگرافی ہو گئی اور بروقت علاج سے میں صحت یاب ہو گیا۔ تم کہہ رہی ہو کہ میری ماں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ میں مر چکا ہوں، دماغ صحیح ہے؟ وہ ایسا کیوں کہیں گی؟ وہ یہ سب غصے میں کہہ رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرا سر دوبار میں دے ماریں۔ وہ غصے کے بہت تیز تھے، غصے کی ہی وجہ سے میں ان سے بہت ڈرا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں کوئی بات کہوں گی تو ان کو غصہ آ جائے گا اور پھر وہ مجھ پر چیخنے چلانے لگیں گے۔ تبھی وہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ سب آپس میں کلیئر کر لینا چاہیے کہ ہوا کیا تھا اور ہم دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والا مین انسان کون ہے۔ وہ صلح کرنا چاہتے تھے، یہ بات جان کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں ان کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ جب ہم دونوں نے آپس میں بات کی تو معلوم ہوا کہ غلطی ہم دونوں کی نہیں تھی بلکہ میری ساس کی تھی، جنہوں نے بیٹے کی زندگی میں سے ایک منحوس عورت کو نکالنے کے لیے یہ سب سازش رچی تھی۔ مجھے میکے بھیج کر انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ زندہ اور سلامت تھے۔ وہ کہنے لگے، جب تم گھر نہیں آئی تو ماں جی نے مجھے کہا تھا کہ تم بھاگ چکی ہو، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تمہارے ماما مامی نے بھی تمہارا ایڈریس بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہے۔ تمہارے بارے میں بہت سی باتیں ہونے لگی تھیں۔ میں تو پریشان سا ہو گیا اور امید ہی چھوڑ دی تھی کہ تم کبھی ملو گی بھی صحیح، ایک بار تو مجھ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچا ہوتا۔ میں روتے ہوئے آنکھیں صاف کرنے لگی تو وہ کہنے لگے، اب رونے کا کیا فائدہ، جو ہوا سو ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کر لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ تمہاری کردار کشی کرتے پھریں۔ میں ان کی بات مان گئی۔ تبھی انچارج کمرے میں داخل ہوئی۔ ہم دونوں کو اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بیٹھا دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ میم یہ میرے شوہر ہیں اور ساری حقیقت گوش گزار کر دی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ جب ماموں مامی اور آپ کی ماں نے مجھے گھر سے نکالا تھا تب میں حاملہ نہیں تھی۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے مامی کی بہن نے کہا کہ میں حاملہ ہوں اور مجھے بدکار کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا میں یتیم تھی نا، اسی لیے سب نے ظلم ڈھائے کہ کوئی میرے آگے پیچھے نہیں تھا۔ میں نے انچارج سے اجازت چاہی تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی، تم مجھے بہت عزیز تھی بیٹی، لیکن اب تمہارا گھر بسنا بھی تو ضروری ہے، جاؤ اور ہمیشہ خوش رہنا، تمہاری اس ماں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں ان کے گلے ملی تو انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں اور پیار دیا۔ ہم دونوں وہاں سے گھر لوٹ آئے۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ غصہ ہونے لگی اور کہنے لگی، اس کچرے کے ڈھیر کو کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ میرا شوہر بہت غصے میں آیا اور ماں سے جھگڑنے لگا۔ غرض بہت سے بحث و مباحثے کے بعد میری ساس اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے اور میرے شوہر سے معافی مانگ لی۔ سچ کہتے ہیں یتیموں کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا والوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا مگر اللہ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ نہ جانے کیوں لوگ بن ماں باپ کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یتیموں کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔